अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू वॉइस क्लासिक। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल उर्दू वॉइस क्लासिक को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डरावनी है, जिसका नाम है काली डाइन। उसने बहुत सोच समझ कर ये जगह चुनी थी। यहाँ वो अपना काम बखूबी सरअंजाम दे सकती थी। जो चाहिए वो यहीं तो मौजूद था। वो काले गरारे में मलबूस काली सी बड़ी सी चादर का घूंघट गिराए इर्द गिर्द एक तायराना निगाह दौड़ाती एक दरवाजे के सामने जा रुकी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और झटके से दोनों हाथों से घूंघट को सर पर ले लिया। उसने एक निगाह पूरे घर पर डाली। 2 कमरों के आगे बरामदा था, दाएं जानिब सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों के साथ ही बोगनवेलिया की बेल भी हरी भरी। किचन बरामदे में ओपन ही था और उसे कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। किचन की बाएं जानिब छोटा सा स्टोर था। उसने घूम फिर कर सारे घर का जायज़ा लिया और फिर एक कमरे का इंतखाब किया। ये एक छोटा सा गांव था जहां आबाद शहर से काफ़ी दूर था। इस इलाके में बाबा शम्स की दरगाह थी। किसी ज़माने में तबलीग करते हुए यहाँ आए थे। लोगों की मोहब्बत अक़ीदत देखकर यहीं रह गए और इस गांव पर दर रहमत खुदावंदी की बारिश होने लगी। बीमारों को शिफा मिलने लगी, बेमुरादों की झोलियाँ बढ़ने लगीं, दूर दूर तक चर्चा होने लगा। बहुत सी करामात मशहूर हुई। अब भी कोई बीमार पड़ता तो बाबा शम्स के दरबार पर हाज़िरी देकर शिफायाब हो जाता। गांव की औरतें तो हर वक्त हाज़िरी देती। किसी का बच्चा ज़िद करता, किसी की औलाद नाफरमान होती तो कोई दिल की मुराद पाने के लिए चले आते। इसी दरगाह के अहाते में एक हौज़ भी था जिसकी हर बूंद शफा समझी जाती थी। लोगों का अक़ीदा पुख्ता था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। ऐसे ही वहम करते हो, बातें हैं और कुछ नहीं। और जिसकी बातों में तुम आ रहे हो वो खुद नशे में पड़ा रहता है। वो रशीद चरसी हर वक्त नशे में धुत रहता है। ऐसे ही बात कर दी होगी और तुम सब उसकी बातों में आ गए हो। वो उन सब को रसानियत से समझा रहा था। असफर, तुम हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? कोई तो बात होगी, ऐसे ही तो नहीं कह रहा ना? अच्छा तो क्या करें, हमें क्या लेना देना? असफर ने चिढ़कर काशिफ की बात काटते हुए कहा। वहीद, साकिब, तुम क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो, तुम भी इसके बारे में। असफर ने उन दोनों को भी घसीटा। देखो यार, जब से वो आई है हर दूसरे दिन बच्चा गायब हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, साकिब ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब? असफर ने उलझते हुए कहा। 1 माह से ऊपर होने को आया है। वो औरत गली मोहल्ले की किसी भी औरत से नहीं मिली, ना किसी ने उसे देखा। मैं इस पॉइंट को सोचकर, बस करो यार, हद होती है, बापर्दा होगी। और ये जो जासूसी नावल पढ़ते रहते हो ये उसी का फतूर है। असफर ने साकिब को अच्छी खासी झाड़ पिलाई जिससे वो नाराज़ होकर चला गया। बाकी तीनों भी इसे शिकवा कुना नज़रों से घूरते चले गए। असफर हैरान सा वहीं बैठ गया। ये एक ऊंचा टीला था जहां चारों दोस्त इकट्ठे होते थे। असफर, वहीद, साकिब और तजम्मुल चारों एक ही कॉलेज में पढ़े थे और उनकी दोस्ती हो गई। एक ही गांव में रहते थे। वहीद और असफर के घर आमने सामने थे और साकिब पिछले मोहल्ले में रहता था। तजम्मुल ज़रा फासले पर चौक के नज़दीक गली में रहता था। अब असफर परेशान था कि मैं गलत हूँ या ये वहम का शिकार है, क्या किया जाए? इसने जेब से मोबाइल निकाला और कुछ सोचते हुए मैसेज टाइप करने लगा। चीखों पुकार से उसकी आंख खुली तो दरवाजे की तरफ लपका। बाहर एक शोर बपा था। असफर ने बाहर झांका तो चाची रशीदा की बहू रो रही थी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करती रोई जा रही थी। वहीद भी बाहर खड़ा था। उसने इशारा किया कि क्या हुआ, तो उसने इशारे से समझाया कि बच्चा अगवा हो गया है।
یہ دوسرا بچہ محلے سے غائب ہوا تھا۔ اس نے گلی میں نظر دوڑائی، پورا محلہ جمع تھا، لیکن ایک گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ گھر خالی تھا، ابھی چند دن پہلے ہی کرائے پر دیا گیا تھا، اور وہ عورت اسی میں رہائش پذیر تھی۔ حیرت کی بات تھی، اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اصفر کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ اب انہیں کھوج لگانی ہوگی۔ وہ اب اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب وہ عورت نکلے اور وہ اپنے کام کو سر انجام دے سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ کئی دن انتظار کیا، بالآخر اسے موقع مل گیا۔ اس نے وحید کو میسج کیا کہ فوراً گھر آئے۔ اس نے گھر میں پردہ کروا کر وحید کو چھت پر لے گیا۔ چھت پر آتے ہی وحید نے اصفر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اصفر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے اب تمہاری بات پر یقین ہونے لگا ہے۔ ادھر دیکھو، یہ ساری چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ اصفر نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ہاں تو؟ وحید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو یہ کہ ہم اس کے گھر کی تلاشی لیں گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ باہر گئی ہے، اچھا موقع ہے، وحید نے کہا۔ کسی مشکل میں پڑ گئے تو؟ رسک ہے باس، اصفر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر چل، وحید نے کہا، اور وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے چھتوں کو پھلانگتے اس مکان کی چھت پر آ پہنچے جس میں وہ رہتی تھی۔ احتیاط سے وہ سیڑھی سے ایک ایک قدم اترے۔ گھر میں سوکھی بیل کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ ان کا پیر پتوں پر پڑتا تو سوکھے پتوں کی چرچرانے کی آواز آنے لگی۔ اصفر نے موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ انہوں نے پورے گھر کی مووی بنائی۔ ایک کمرے میں دیے پڑے تھے، اسٹار بنا تھا جس میں دیے رکھے گئے تھے۔ پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ مووی بناتے بناتے اسٹور میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے ان کا منہ کھل گیا۔ ہڈی ہی ہڈیاں، اللہ اکبر، یہ تو انسانی ہڈیاں لگتی ہیں، اصفر نے آہستگی سے مووی بناتے ہوئے کہا۔ اسٹور کا دروازہ لکڑی کا تھا اور کھلا تھا۔ وہ مووی بناتے رہے۔ تجھے ہی یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وحید نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں سے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو وہ آ جائے۔ چلتے ہیں، رکو ذرا، کچھ اور ثبوت مل جائے، اصفر نے تفتیشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈو، پھر میں جا رہا ہوں، وحید یہ کہتے ہی تیزی سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتا چھت پر چلا گیا۔ اصفر بھی اس کے پیچھے چھت پر بھاگا۔ چھت پر پہنچتے ہی وہ وحید سے بولا، تھوڑی دیر اور رکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ عورت اندر آئی۔ وہ اسے چھت سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر اور رکتے نا تو ہماری ہڈیاں بھی وہاں ہوتی، وحید نے سرگوشی کی۔ اصفر نے پھر موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے اپنی چادر سر سے اتار پھینکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ یار، یہ کیمرے میں نہیں دکھ رہی، بچہ تو نظر آ رہا ہے، اصفر نے وحید کو کیمرہ گھماتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیونکہ وہ ڈائن ہے اور یہاں رکنا بے وقوفی ہے، وحید اسے کہتا ہوا اٹھا اور احتیاط سے چلتا چھتیں پھلانگتا اصفر کی چھت پر پہنچ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اصفر ڈائن کے شکنجے میں تھا۔ وہ اس کی گردن پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عورت کی لمبی چوٹی سانپ کے پھن کی طرح ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ وحید یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر منجمد سا کھڑا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، کسی کو مت بتانا۔ آواز بہت مدھم تھی لیکن وحید نے سن لی تھی۔ بتاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ اس کی چوٹی ہوا میں بل کھاتی ہوئی اصفر کے گرد لپٹ گئی اور شکنجے میں جکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے گئی۔ وحید اس کے اثر سے نکلا تو ہانپتے کانپتے بھاگ کر سیڑھیاں اتر کر دروازے سے نکلتا گلی میں ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ وہ تو بس بھاگ رہا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بابا کی درگاہ پر آ گیا۔ وہاں گرنے والے انداز میں جا بیٹھا۔
درگاہ پر کوئی نہیں تھا، خوف سے کانپ رہا تھا، وہ سرگوشیانہ لہجہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آیت قرآنی پڑھنے لگا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسفر میرے دوست، یہ تم نے کیا کیا؟ اسے اسفر کا خیال آتی ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درگاہ کے اندرونی کمرے میں موجود تھا جس کی چھت گنبد نما تھی۔ ایک طرف بابا شمس مدفون تھے۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے سر پیٹنے لگا۔ اسفر میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وحید نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ اسفر کو وہ گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور اسے پٹختے ہوئے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، بہت غلطی کر دی تم نے۔ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اس کے گھر میں گھسنا بڑا جرم ہے، اور تم نے کیا سمجھا تمہارے آنے کا مجھے پتہ نہیں چلتا؟ میں تمہاری مہک سے تمہیں یوں ڈھونڈ لیتی۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ابھی تو مجھے کام ہے، تمہاری خبر تو میں آ کر لوں گی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے بولی، اور ہاں، تمہارا وہ دوست؟ اسفر اپنا سر تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈائن کا سر گھما جبکہ بدن دوسری جانب تھا۔ اسفر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ بچے گا وہ بھی نہیں، بہت جلد تمہارے پاس ہوگا۔ وہ بھیانک انداز میں مسکرائی اور دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ اسفر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اندھیرے میں سر ٹکراتا پکارتا رہا، کوئی ہے؟ بچاؤ، بچاؤ۔ کافی دیر وہ پکارتا رہا مگر اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ رات کسی عفریت کی مانند لگ رہی تھی۔ اسے اسٹور میں دیکھی ہڈیاں یاد آنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے سوچنے لگا، آخر کوئی تو راستہ ہوگا یہاں سے نکلنے کا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ اچانک سے اسے روشنی کی کرنیں ایک جگہ سے کمرے میں پڑتی دکھائی دینے لگیں۔ وہ اٹھا اور دیوار پر ہاتھ رکھتے روشنی کے تعاقب میں چل پڑا۔ یہ تو کھڑکی ہے۔ وہ نزدیک آ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگا مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک سے دوسری جھرری میں جھانکتا، پھر ایک جھرری سے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی اس نے مووی بنائی۔ اس نے دیکھا دیے جل رہے تھے اور پاس وہی بچہ پڑا تھا جو اس نے چھت پر سے دیکھا تھا۔ ساتھ ایک برتن پڑا تھا مگر اسے وہ عورت نہیں دکھ رہی تھی۔ اس نے ایک اور جھرری سے دیکھا، اب وہ دکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ پڑھ کر بچے کے کپڑے اتارنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو بچے کے عین دل کے مقام پر رکھا۔ اس کے ناخن بچے کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ خون تیزی سے ابل رہا تھا۔ بچے کا سینہ ادھڑ چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے دل نکال کر برتن میں رکھا اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اسفر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھتا چلا گیا۔ اتنا ظلم، یا خدایا، اس محلے پر ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ اٹھا اور دروازہ ہلانے لگا، ہو سکتا ہے کسی جھٹکے سے کھل جائے۔ آپ کون ہیں بابا؟ وحید نے احتراماً کھڑے ہو کر کہا۔ بابا ہوں میں، یہی ہوتا ہوں، جب آتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ بیٹھو۔ بابا جی نے اسے بیٹھنے کا کہا اور وہ بیٹھ کر حیرانگی سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی کچھ پڑھتے اور وحید پر پھونک مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ تسبیح لے لو اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لو۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ اس تعویذ اور تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا سامنا کر سکو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے ڈر پر قابو پاؤ۔ تم جتنا ڈرو گے اس کی طاقت بڑھے گی، اس لیے دل مضبوط رکھنا اور خدا سے ڈرو اور اسی پر یقین رکھو۔ وحید نے تسبیح اور تعویذ لے لیا۔ بابا جی، آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وحید نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ اسور کو نہیں چھڑاؤ گے؟ بابا جی نے پرسکون لہجے میں کہا۔
آپ کو کیسے پتا؟ وحید نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ میری نگری ہے، بھلا میں کیسے انجان رہ سکتا ہوں؟ وحید نے تسبیح اور تعویذ کو دیکھا۔ ایک ورد بتاتا ہوں، بس اس کے سامنے وہی دہراتے رہنا۔ پر میں اکیلا کیسے؟ اکیلے ہی جانا ہے۔ باہر رکھے گھڑے سے پانی لے لو، اس پر ڈال دینا، جاؤ۔ وحید اٹھا اور صحن میں رکھا گھڑا دیکھنے لگا۔ گھڑا نظر آیا، پاس ہی ایک خالی بوتل بھی پڑی تھی۔ اس نے بوتل میں پانی بھر لیا۔ پانی بھر کر وہ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر وہ حیرت سے منہ کھولے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اندر اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وحید فوراً بابا شمس کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو کر بولا، میں جا رہا ہوں بابا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ رات کی پراسراریت بڑھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں جس طرف دیکھتا ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ کئی گھنٹے پر محیط لگا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ پوری گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر تیزی سے قریب آیا۔ اصفر کے گھر والے پریشان گلی میں کھڑے تھے۔ اصفر کی امی دروازے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ وہ دیکھ کر قریب آیا۔ اصفر کا چوک میں جھگڑا ہوا، وہ آپ سب کو بلا رہا ہے۔ کیا؟ اصفر کی امی فوراً اٹھی اور گھبرا کر بنا سوچے سمجھے چل پڑیں۔ باقی گھر والے بھی پیچھے دوڑے۔ محلے دار بھی کچھ ساتھ چل پڑے۔ وحید کو اندر جانے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ اصفر کے گھر میں داخل ہوا اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ صحن میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اور کھڑا ہو کر سوچنے لگا۔ وہ بہت طاقتور ہے۔ اسے وہ سین یاد آ گیا جب اس نے اصفر کو پکڑا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکا۔ ہمت جواب دینے لگی، مگر پھر بابا کی بات یاد آئی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے جیب سے تسبیح نکالی اور ہاتھ پر لپیٹ لی، تعویذ گلے میں ڈال لیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھی اترنے لگا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریکی رات کا سینہ چیرتی کہیں سے روشنی تلوار کی مانند لپک رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے قدم سیڑھی سے نیچے پڑے تو سوکھے پتوں نے دہائی دی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ اس نے روشنی کے تعاقب میں نظریں گھمائیں۔ روشنی اندر کمرے سے آ رہی تھی۔ کچھ کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وحید احتیاط سے آگے بڑھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ برآمدے میں داخل ہو کر کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ کھڑکی ادھ کھلی تھی جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے کو کافی تھا۔ ڈائن بچے کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ خون ہی خون تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا پھر سائڈ پر ہو گیا۔ اسے ابکائی آنے لگی۔ وہ خود پر قابو پا کر سوچنے لگا، مجھے اندر جانا ہی ہوگا، اس کا خاتمہ اب ضروری ہے۔ اصفر وحید کو جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، مگر اصفر وہاں نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے برآمدے میں چلتا دوسرے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے احتیاط سے کھولا۔ اصفر دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا کر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ وحید ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں کھڑکی سے پڑتی روشنی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اصفر دھیرے سے بولا، وحید تم آ گئے میرے دوست۔ اصفر آگے بڑھا اور وحید کو گلے لگا لیا۔ جلدی نکلو ادھر سے، تم ایسا کرو یہاں سے نکل کر اپنی چھت پر جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وحید نے سرگوشیانہ انداز میں اصفر کے قریب آ کر کہا، نہیں ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ عورت بڑی خطرناک ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں جو اس نے کیا ہے۔ نکلو یار، اصفر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وحید خود کو چھڑا کر اصفر کے گلے لگ کر بولا، خدا حافظ، اور تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بچے کا خون ایک دیے میں ڈال رہی تھی۔ ایک دم اس کی گردن گھوم کر پشت پر آ گئی اور سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اصفر بھی وحید کے پیچھے چلا آیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ دہشت کے مارے کبھی ڈائن کو کبھی وحید کو دیکھتا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرے گھر میں گھسے؟ ڈائن نے یہ کہتے ہی اس پر منتر پڑھ کر پھونکا۔
اور وحید نے اپنا تسبیح والا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں وحید کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں ہوا کے دوشت پر تنکوں کی مانند اڑنے لگے۔ گرد اور مٹی سے دم گھٹنے لگا۔ وحید کے ہاتھ سے تسبیح دور جا گری اور آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا اور وہ دونوں منہ کے بل گرے۔ ڈائن وحید کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں معلق کرتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ اپنی بند ہوتی سانسوں سے تڑپنے لگا۔ اصفر نے وحید کا یہ حال دیکھا تو فوراً اٹھا اور ڈائن کے پال پکڑ کر رسی کی طرح بل دے کر پاس پڑے چاقو سے کاٹنے لگا۔ ڈائن نے وحید کو دور پھینکا اور اصفر کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ایک آخری بلی رہ گئی تھی اور میں امر ہو جاتی۔ شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اصفر کو گردن سے دبوچ لیا اور گلا دباتے ہوئے اپنا منہ کھول کر اس کی روح کھینچنے لگی۔ اصفر کے ہاتھوں سے چاقو گر گیا اور بال بھی چھوٹ گئے۔ وحید گرتے ہی تسبیح ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس کی نظر ایک جگہ پر گری تسبیح پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تسبیح اٹھا کر ڈائن کے گلے میں ڈال دی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر گرنے لگی۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وحید نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس پر گرا دیا۔ وہ فرش پر گر کر چیخنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ صرف تسبیح فرش پر پڑی تھی۔ وحید نے فوراً اٹھا لی۔ اصفر فوراً وحید کے گلے لگ کر بولا، شکریہ میرے دوست، اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ صبح وحید اور اصفر بابا شمس کی درگاہ پر حاضری دینے آئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وحید نے تسبیح اور تعویذ بابا شمس کی قبر مبارک پر رکھا اور دونوں ٹیلے کی جانب چل پڑے، جہاں ثاقب اور تجمل ان دونوں کے منتظر تھے۔ کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ ثاقب نے انہیں قریب آتے دیکھ کر پوچھا، اور وہ دونوں چلتے ہوئے تجمل اور ثاقب کے گلے لگ گئے۔ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ تم دونوں نے بلایا؟ تجمل ان کے چہرے سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ اصفر سبز گھاس کے اوپر بیٹھتے ہوئے بولا، کل کی رات بہت بھاری تھی، شاید کوئی نیکی کام آ گئی۔ وحید نے اصفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بابا کی بہت بڑی کرامت، اور بے فکرے لوگوں کو کیا پتا کہ کس عذاب سے ہماری جان بچی۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس عورت کا تم ذکر کرتے تھے وہ اصل میں ڈائن تھی، اصفر نے ثاقب اور تجمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گاؤں کے سارے بچے وہی اٹھاتی تھی، ہم دونوں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ثاقب اور تجمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑے۔ تم دونوں نے اس کا خاتمہ کیا؟ تجمل نے کہا اور پھر ہنس پڑا، اور اصفر بے بسی سے وحید کو دیکھنے لگا۔ میں واپس آؤں گی۔ اس وقت وہاں موجود سب نے اس سرگوشی کو سنا۔